Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I, Dr. Asad Ali Safi, welcome you to the course of Artificial Intelligence. I will give you a short introduction about myself. I am Assistant Professor at ComSet's Institute of Information Technology, Islamabad campus. Here is a short description about my education career. I did my PhD from Technical University of Munich. It's a well-known university in Germany and with a very high repute. I did my PhD in machine learning and I got my distinction from there. I did my MS major artificial intelligence from ComSet's Institute of Information Technology, Abbottabad. And earlier than that, I did my master's, which was actually conversion course from Abbottabad campus also, and I did my bachelor from Peshawar University with the major in computer science. So we will start about the course descriptions, what we will going to study. So there is an introduction about artificial intelligence. For sure, we will see how artificial intelligence works, what's the meaning of it, how it is applied in different societies and cultures and technologies. Then we will look for the history, its applications. Then we will study what is strong AI, weak AI, what's the difference between, which are the possibilities to apply it, because there are quite difficulties in some approaches and there are some which are already implemented. Then we will see knowledge representation, how we can save knowledge, how we can represent knowledge, so all these kind of descriptions. And then problem solving in artificial intelligence, how do we solve problems, and then how to use the knowledge to solve these problems. Then searching, because most of the things that we will solve in artificial intelligence is searching, then searching by reasons, how we are searching. It will not be the normal search algorithms. There will be some extra information, there will be some additional stuff that we will add when we are searching. Then uninformed and heuristic searches, what are these? We will check in detail. And then machine learning, what is machine learning, how machine learns, what are the algorithms, what are the possibilities, and all these kind of stuff. Then we will study what's robotics and how are different laws developed for robotics. And there is a programming language, it is called C-Lisp. It's actually designed by NASA, and it is specially designed for artificial intelligence programming. So we will discuss and learn how to program in that. Then there are advanced AI topics, natural language processing, artificial neural network, fuzzy logic, and clustering. So we will touch each of the topic, but not in very depth. We will only look for the surface topics and how they are working, and what are the basic algorithms to understand it, and how to apply it in the daily life. So what is the outcome of this course? That what we will gain after studying this course. So at the end, you will have understanding and meaning of artificial intelligence. What is artificial intelligence? You can very easily then explain it to anybody, any layman person. Then what are the alternative approaches of artificial intelligence, and then applications of artificial intelligence for cognitive sciences more broadly. So
We will study how artificial intelligence can be applied. You will have the basic idea at the end. Then what are the implications, what are different branches where you can apply it. And then especially we will focus on cognitive sciences. Cognitive science is the science of mind, when to understand. ہمارے بہت سارے ایسے فیلڈز ہیں جس میں ہم سمپل ہیومن انسان کے جو ذہانت والے کام ہے جو ہم مائنڈ کے تھرو کرتے ہیں، تو اس قسم کی چیزوں کو ہم اپلائی کریں گے مشینز کے اندر. اور کوگنیٹیو سائنس کہتے اسی فیلڈ کو ہیں جس میں ہم انسان کے دماغ جس طرح کام کر رہا ہوتا ہے اسی چیزوں کو ہم اپلائی کرتے ہیں کمپیوٹر میں. تو آپ کو بیسک آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم یہ سبجیکٹ کیوں پڑھ رہے ہیں اور اس کو کہاں کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایکسپینڈ نالج اباؤٹ informed and uninformed search, heuristic search, genetic algorithm, planning and learning algorithm. So at the end of this course you will have the knowledge of informed, uninformed search. یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے سرچ کے ٹیکنیکس ہیں. آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا، آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ انفارم سرچ کیا ہوتی ہے، ان انفارم سرچ کیا ہوتی ہے، جینیٹک الگوریتم کیا ہے، کس طرح کام کر رہے ہیں، پلاننگ ہم کس طرح کرتے ہیں، اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں مشینز کے اندر. پھر لرننگ الگوریتم کون کون سے ہیں اور اس کو ہم کہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. یہ بیسک آئیڈیا آپ کو ہوگا. جو تھرڈ پوائنٹ ہے، انڈرسٹینڈ دا بیسک میتھڈ ان پلاننگ اینڈ ریزننگ یوزنگ بوتھ لاجک اینڈ انسرٹن انفلوئنسز. سو ہمیں آپ کو ایٹ دی اینڈ یہ آئیڈیا ہوگا کہ ہم پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں اور ریزننگ کیا ہوتی ہے. ہم جب کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہم اس کے متعلق بہت سارے کویسچنس کرتے ہیں، تو ریزننگ کرتے ہیں، پھر اس کو کیسے کنورٹ کریں گے اپنے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. یہ ساری چیزیں ہم ایٹ دی اینڈ آپ کو پتہ ہوگا اور ہم یہ سیکھیں گے ڈیورنگ دا کورس، اور ایٹ دی اینڈ آپ اس پہ فل کمانڈ ہوگا آپ کو. پھر جو فورتھ پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ویرائٹی آف ویز ٹو ریپرزینٹ اینڈ ریٹریو نالج اینڈ انفارمیشن. آپ کو بہت سارے طریقے آتے ہوں گے ایٹ دی اینڈ کہ ہم نالج کو کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سیو کر سکتے ہیں، اس کو کیسے ہم ڈیٹا بیس سے یا جہاں ہم نے سیو کیا اس کو نکال سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ایکسپرٹ سسٹمز کیا ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا. ایجنٹس کیا ہوتے ہیں. یہ وہ والے ایجنٹس نہیں ہیں جو ہمارے لیے ٹریولر ایجنٹ ہوتے ہیں اور ہمارے لیے بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں اور ہم بیٹھ کر آسانی سے سارے ویزا پروسیسنگ اور سارے کام کر لیتے ہیں. یہاں ایجنٹس کے ڈفرینٹ میننگ ہیں، وہ ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کو بڑے آسانی سے سمجھ لیں گے اور ایٹ دی اینڈ آپ کو فل کمانڈ ہوگا اس کے اوپر. ہمارے پاس جو ففتھ پوائنٹ ہے کہ آپ کو نو دا فنڈامنٹلز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ پروگرامنگ ٹیکنیکس اینڈ ایڈوانس مشین لرننگ ان ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز. ایٹ دی اینڈ آپ کو کم از کم یہ آئیڈیا ہوگا کہ کون کون سے پروگرامنگ ٹیکنیکس ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے، اور پھر آپ کو فل کمانڈ ہوگا کسی ایک لینگویج کی جس میں آپ پروگرامنگ کر سکیں گے اور آپ اپنے لیے اور اوروں کے لیے کوئی فائدہ مند پروگرام اور سافٹ ویئر بنا سکے. ریکوائرڈ مٹیریل ہمیں کیا چاہیے ہوگا اس کورس کے لیے. ٹیکسٹ بک سب سے اہم چیز ہے. ہمارے پاس ایک بک ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ماڈرن اپروچ. یہ ایک بک ہے جو بڑی ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں. آپ کوشش کریے گا کہ آپ اس کی کوئی 4th ورژن سے اوپر جو بھی آپ کو مل رہا ہو وہ والا آپ لے لیں. ہم اس کو کور کریں گے موسٹ آف دا ٹاپکس یہیں سے ہم دیکھیں گے. پھر پروگرامنگ گائیڈ ہے ایک کلپس یوزر گائیڈ کے نام سے. یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پروگرامنگ کے لیے ہوگی. یہ آپ کو بہت ایزیلی
گوگل پہ آپ جب سرچ کریں گے میں آپ کو بتا بھی دوں گا اور سکھا بھی دوں گا کہ کیسے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے گائیڈ، اور یہ اس کی انفارمیشن اور یہ انسٹالیشن آپ کیسے کریں گے. ہمیں کچھ ریفرنس بکس بھی چاہیے ہوں گی ساتھ. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہ یہ مختلف قسم کے کمپلیکس پرابلم سالونگ کے بکس ہیں، اور آپ نیٹ سے آلریڈی اس کو اویل کر سکتے ہیں سافٹ فارم میں بھی اگر تو یہ اویلیبل نہیں ہے مارکیٹ میں، اور اس کے جو موسٹلی نوٹس وغیرہ ہیں وہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو ہم آتے ہیں آج کے لیکچرز کی طرف. یہ کافی ہم نے انٹروڈکشن کر لی بکس کے متعلق، کورس کے متعلق، اور ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس اس کورس میں کیا ہمارے پاس ایٹ ہینڈ ہوگا، ہم کون کون سی چیزوں میں ماہر ہو چکے ہوں گے. Today's lecture we will discuss few basic topics and we will try to answer a few questions. What is intelligence? We will try to find out the answer for this question. And then what is artificial intelligence? And then the modern successes. کون سی جگہوں پر artificial intelligence ابھی تک successful ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سینشس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا چیز ہے، یہ کہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، اس کے کیا کیا اثرات ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے. یہ ہمارے پاس کافی نئی ڈسپلن آئی ہے کمپیوٹر سائنس میں، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ 1956 میں اس کا جو نام تھا انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، اور یہ فیلڈ آئی تھی کہ یہ بھی ایک فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس کی. فارملی اس کو یہی نام دیا گیا. اس سے کام اس سے پہلے بھی ہو رہا تھا، لیکن اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نام نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کون سی فیلڈ ہے، اس کو ہم کیا نام دیں گے. لیکن 1956 میں اس کو فارملی نام دیا گیا اس فیلڈ کو، اور کہا گیا کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک سبجیکٹ ہوگا اور یہ ایک فیلڈ ہے کمپیوٹر سائنس کی. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں انٹیلیجنس کیا چیز ہے، تو انٹیلیجنس ون آف دا اولڈسٹ ڈسپلن، جو کہ بہت سارے ہمارے پاس فیلڈز ہیں اسٹڈیز کے اور فلاسفی کے اور نالج کے، ان میں سے یہ بھی ایک ایسی فیلڈ ہے انٹیلیجنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ یہ مور دین 2000 ایئرز اس پہ فلاسفر کام کر رہے تھے، اور وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ گریک فلاسفر بھی اور یہ جتنے اس دور کے اینشنٹ فلاسفر تھے وہ سارے یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہم دیکھتے کس طرح ہیں، ہم لرننگ کس طرح کرتے ہیں، ہم سیکھتے کیسے ہیں، ہم کسی چیز کو ذہن نشین کیسے کرتے ہیں، ریممبرنگ ہم کیسے کرتے ہیں. اینڈ ہم یہ دیکھتے ہیں اینڈ ریزننگ could اور should be done. ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ریزننگ کیسے ہوتی ہے، اور یہ کس طرح ریزننگ کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں، ہم کس طرح کویسچنس کرتے ہیں، ہم کیسے ہم اس کا آنسر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور پھر اس سے کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریزننگ میں آتی ہیں. تو فلاسفر کافی زمانے سے، جو گریک کا دور تھا، جو گریک فلاسفر تھے وہ اس پہ سوچ رہے تھے کہ ذہن کیسے کام کرتا ہے، اور یہی ایکچولی ایسی چیز تھی جو کویسچنس تھے جو مائنڈ کے متعلق تھے، جس کو ابھی تک سالو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مائنڈ ایٹ سیلف بہت کمپلیکیٹڈ ہے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ابھی تک کچھ پرسنٹیج میں اس پہ کام ہو سکا ہے، لیکن ابھی تک وہ فلی ایکسپلور نہیں ہوا. تو اگر ہم کویسچن کریں کہ واٹ از انٹیلیجنس، تو یہ ایک عجیب سا کویسچن ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی اسپیسیفک آنسر نہیں نکال سکتے، لیکن اس کے بہت سارے اگزامپلز ہیں. آکسفورڈ ڈکشنری کی ڈیفینیشن اگر آپ دیکھیں تو اس نے سمپل یہ بتایا ہوا کہ ایبلٹی ٹو لرن، انڈرسٹینڈ اینڈ تھنک، ہم اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس. یہ خاصیت کسی کی کہ وہ سیکھ سکے، وہ سمجھ سکے اور وہ سوچ سکے، اس کو ہم کہتے ہیں
انٹیلیجنس. اب اگر ہم اسی کویشچن کو آگے فردر لے کر جائیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کوئی اسی ڈیفینیشن کے اوپر سیٹسفائی ہو، تو ہم بہت سارے ڈیفینیشنز دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس اٹ سیلف ابھی تک پراپرلی ڈیفائن نہیں ہو سکا. اس کا کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے یہ جو ڈیفینیشن ہے انٹیلیجنس کی یہ ہمارے لیے سیٹسفیکٹری ہے اور سارے سائنٹسٹ جو ہیں اس پہ ایگری کرتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے ڈیفینیشنز ہیں ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے بتائے ہوئے، ہم چند ایک کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں انٹیلیجنس کی سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی سمجھ آ جائے گی. تو انٹیلیجنس از دا ایبلٹی ٹو لرن اباؤٹ، ٹو لرن فرام، ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ اینڈ ٹو انٹریکٹ ود ونز انوائرمنٹ. اب یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ اگر ہم کسی انوائرمنٹ کے اندر ہیں تو اسی انوائرمنٹ کے متعلق سیکھنا اور اس کے متعلق سمجھنا اور اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اس کے ساتھ مختلف قسم کے کورسپونڈنگس ہم باتیں کریں اس سے، اس کے ساتھ مذاکرات ہوں، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک انٹیلیجنس کی ڈیفینیشنز میں آ جاتی ہیں. ایک اور سائنٹسٹ نے بتایا ہوا ہے کہ انٹیلیجنس از دا فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ. یہ کیا ہے کہ ہم سمجھنے کی جو فیکلٹی ہے، جو ہمارے پاس خاصیت ہے، ہم کہیں گے کہ یہ ایک انٹیلیجنس ہے. ایک جرمن پوئٹ اور فلاسفر نے یہ بتایا ہوا ہے کہ انٹیلیجنس از ناٹ ٹو میک نو مسٹیکس بٹ کوئکلی ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو میک دیم گڈ. اب انٹیلیجنس کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی غلطی نہیں کر سکتے، آپ غلطی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس سے سیکھنا ہے، اس سے سیکھ کر اس کو بہتر کرنا ہے. تو اگر کسی میں یہ خاصیت ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ ایکٹ اور انٹیلیجنس ہے. ہم کچھ اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ کیپیسٹی ٹو لرن فرام ایکسپیرئنس، ڈفرینٹ جو ہمارے پاس تجربات ہیں اس سے سیکھنا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹیلیجنس اور انٹیلیجنٹ ایکٹ ہے. پھر ایبلٹی ٹو اڈاپٹ ٹو ڈفرینٹ کانٹیکٹس، ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے کانٹیکٹس، ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے سچویشنز ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس کے مطابق اگر کوئی اڈاپٹ ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر لیتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی ایک انٹیلیجنٹ ایکٹ ہے، یہ انٹیلیجنس کی خاصیت ہے. دا یوز آف انالیسس ایبلٹی ٹو انہانس لرننگ، ہم مختلف قسم کے جو لرننگ کو یا انڈرسٹینڈنگ کو یا سیکھنے کو پالش کرتے ہیں، وہ ہم کہیں گے کہ یہ بھی ایک انٹیلیجنس ایکٹ ہے. کیپیسٹی آف مائنڈ اسپیشلی ٹو انڈرسٹینڈ پرنسپلز، ٹرسٹ فیکٹس اور میننگ، ایکوائر نالج اینڈ اپلائی اٹ ٹو پریکٹس، دا ایبلٹی ٹو لرن اینڈ کمپریہینڈ. اب ہمارے پاس موسٹلی جتنے بھی ڈیفینیشنز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا، سیکھنا، اڈاپٹ کرنا اور پھر ریزننگ کرنا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور ہم اس کو موسٹلی ہم انٹیلیجنٹ ایکٹ کہتے ہیں. اور انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹیسٹ میکانزم ہے. ان میں سے ایک آئی کیو ٹیسٹ بھی ہے جو ہمارے پاس انٹرنیشنلی اویلیبل ہوتا ہے، اور ہم ڈفرینٹ ٹائپس کے ٹیسٹ لیتے ہیں. وہ میتھمیٹیکل بھی ہوتے ہیں، انالیٹیکل ریزننگ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ اس میں ویژولز بھی ہوتے ہیں. جس طرح ایک چھوٹی سی اگزامپل یہاں پر سلائڈ میں دی گئی ہے کہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ایک اسکوائر پہلی رو میں بنا ہوا ہے جس میں ایک بلیک ڈاٹ ٹاپ لیفٹ پہ ہے. پھر سیکنڈ کالم میں اگر سیم امیج ہی ہے اور اس میں دیکھیں تو اس کے ٹاپ رائٹ پہ آ گیا ہے، اور پھر تھرڈ کالم میں باٹم رائٹ پہ آ گیا ہے. اگر ہم یہ دیکھیں تو سیم اسی طرح دوسرے رو میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس شیپس ہیں جو سرکل شیپ میں ہیں.
اور پھر سیم اسی طرح اگر تھرڈ رو میں ہم دیکھیں تو ہم کیا یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایمٹی اسپیس ہے یہاں پر کیا آ رہا ہوگا. تو اس طرح کے ڈفرینٹ قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. لیکن پھر مسئلہ یہ آتا ہے اس قسم کے ٹیسٹ میں کہ کیا یہ اتنے اتھینٹک ہے کہ انٹیلیجنس کو میجر کر سکیں, اس کے لیولز دیکھ سکیں. ہاں, یہ ایک الگ کویسچن ہے اور اس کا آنسر ابھی تک بہت سارے سائنٹسٹ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اتھینٹک ٹیسٹ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے انٹیلیجنس کے لیولز ہوتے ہیں, وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ ٹیسٹ اپلائی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی جو میجورٹی جو 70% لوگ ہیں وہ لو انٹیلیجنس سے لے کر ہائی انٹیلیجنس کے درمیان ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو موزارٹ اور آئنسٹائن جو تھے وہ ابو 160 تھے, مطلب وہ ایکسٹراڈنری جینیس کیٹیگری میں آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو اس کے لیے آن لائن ٹیسٹ اویلیبل ہیں, آپ کر سکتے ہیں. اب کویشچن یہ آ جاتا ہے کہ کیا انٹیلیجنس کا ایک ہی سائڈ ہے یا ایک ہی ٹائپ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں, یا 2-3 ہیں, کتنے ہیں؟ تو ہم اس کا آنسر کچھ سائنٹسٹ نے یہ دیا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے پاس انٹیلیجنس ملٹیپل ہوتے ہیں, ملٹیپل ٹائپ کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں. وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ویژول انٹیلیجنس ہوتے ہیں, کچھ اس میں ماہر ہوتے ہیں ویژول انٹیلیجنس میں, کچھ ہوتے ہیں جو میوزک اور ریدمک انٹیلیجنس ہوتے ہیں ہائی ان میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس طرح موزارٹ تھا وہ اس نے بہت سارے جو سانگس تھے وہ کمپوز کرائے تھے, اس نے میوزک کمپوز کرایا تھا, تو اس کا ایک نام ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک اسپیسیفک فیلڈ میں انٹیلیجنٹ تھا. پھر اس طرح آئنسٹائن تھا تو وہ ایک خاص فیلڈ میں انٹیلیجنٹ تھا, اس کے شاید اور اتنے فیلڈز نہ ہوں جس میں وہ اس کی ذہانت اتنی زیادہ تھی, لیکن ایک اسپیسیفک فیلڈ میں وہ کافی ماہر تھا. اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, اور پھر ہر ایک ٹائپ کو چیک کرنے کے لیے پھر اسی ٹائپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آئی کیو ٹیسٹ ہے وہ بالکل اتھینٹک ہے انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے. اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے انٹیلیجنس کی تو پھر ہم اس کویسچن کا آنسر بھی دے سکتے ہیں کہ واٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو اگین کیونکہ ہمارے پاس انٹیلیجنس کی ایک ڈیفینیشن نہیں ہے تو ہم اس وجہ سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بھی ایک ڈیفینیشن نہیں لا سکتے. جس طرح کے سلائیڈ میں ہے there is no agreed definition of the term artificial intelligence. However, there are various definitions that have been proposed. Some will be considered below. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ڈیفینیشنز ہیں وہ آئی ہوئی ہیں, ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے اپنے اظہار رائے کی ہوئی ہے, لیکن ہم ان میں سے چند ایک سلیکٹ کریں گے. اب یہ ایک سوسائٹی ہے امریکن ایسوسیشن فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, انہوں نے ایک ڈیفینیشن دی ہوئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی کہ the scientific understanding of the mechanism underlying thought and intelligent behavior and their abundant in machines. تو یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے ایسے طریقوں کی کہ جو مشینز کو وہ بیہیویئرز دے سکیں, وہ والی ایبلٹیز دے سکیں جو انسانوں کی ہیں, جو تھنکنگ کی ہے, اور جو ایسے کام اور ایسے ہنر دے سکے جس میں انسان ماہر ہے اس وقت, ایسے کام وہ کمپیوٹر سے کروا سکے یا مشین سے کروا سکے, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ مشین ہے اور یہ اس کی ایک ڈیفینیشن ہوگی. ہاں, کچھ اور جان مکارتھی اور مختلف قسم کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دیے ہوئے ہیں. ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ اٹ از دا سائنس اینڈ انجینئرنگ آف میکنگ انٹیلیجنٹ مشین اسپیشلی انٹیلیجنٹ کمپیوٹر پروگرامس. یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ ہم ایسی فیلڈ یا ایسی ٹیکنیکس کو دیکھیں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جس میں
ہم کمپیوٹر پروگرام ایسے بنا سکیں جس میں جو کہ انٹیلیجنٹ ایکٹ کر سکیں، جو کہ انٹیلیجنٹ کام کر سکیں. پھر ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا similar task of using computer to understand human intelligence, but AI does not have to confine itself to methods that are biologically observable. یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ ہم کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں نکالیں گے جو کہ جس طرح انسان کے مائنڈ میں بایولوجیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اور جو انڈرسٹینڈنگ اور ریزننگ کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کو ہم اپلائی نہیں کریں گے، لیکن اس سے ہم سیکھیں گے کہ وہ کیسے ہو رہے ہیں اور اس کو کیسے کمپیوٹر میں لے کر آئیں گے یا مشینز میں کیسے لے کر آئیں گے. ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ the use of computers to solve problems that previously could only be solved by applying human intelligence. Thus, something can fit this definition today, but once we see how the program work and understand the problem, we will not think of it as AI anymore. اب یہ ایک فلسافیکل ڈیفینیشن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، جس میں بتاتے ہیں کہ اگر ہم ایسے کوئی چیز سالو کرنے کی کوشش کریں، ایسے پرابلمس کو سالو کرنے کی کوشش کریں جس میں ہیومن انٹیلیجنٹ ہے، تو اگر ہم وہ کر لیں پھر اور مشین کے تھرو اس کو سالو کر لیں تو وہ پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آلریڈی مشین نے سالو کر لیا ہے. لیکن یہ ایک فلسافیکل ڈیفینیشن ہے. ہم صرف اس کے جو فرسٹ پارٹ ہے اس کو دیکھ لیں کہ کمپیوٹر کے تھرو ہم ایسے پرابلم کو سالو کریں جس میں ہیومن بہتر ہیں آج، تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کس کس ایئر میں ان کی ڈیفینیشنز دیے ہوئے ہیں اور ان کے خیال میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، تو ہم ایک شارٹ سا ریویو دیکھتے ہیں. AI is the study in which computer systems are made that think like human beings. یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھنکنگ کر سکے ہیومن بینگس کی طرح. اس میں بتایا گیا ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے کہ AI is a study in which computer systems are made that act like people. AI is the art of creating computers that perform functions that require intelligence when performed by people. یہ ایک اور ڈیفینیشن ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایکٹنگ جس طرح روبوٹس ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں، اگر وہ سیم اسی طرح کام کریں جس طرح انسان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. AI is the study of how to make computer do things which at a moment people are better. ایک اور ڈیفینیشن ہے کہ ایسے کام جس میں انسان بہتر ہیں اگر وہ کمپیوٹر کر لیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. It is the study in which computer that rationally thinking are made. ایک اور ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کمپیوٹرز کی اسٹڈی جس میں ریشنل تھنکنگ ہو سکے. ریشنل تھنکنگ کیا ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ریشنل تھنکنگ اور ریشنل ایکٹنگ کیا ہوتی ہیں اور وہ کس طرح ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور کون سا ایزی طریقہ ہے اس کو اپلائی کرنے کا کمپیوٹرز کے اندر یا پروگرامنگس میں یا ہم روبوٹکس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. AI is the study of computations that make it possible to perceive, reason and act. اب اس میں تینوں باتیں آ گئی ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈ بھی کر سکے، وہ سیکھ بھی سکے، وہ ریزن بھی کر سکے، ایکشنز بھی کر سکے. تو مطلب یہ کہ ایسے روبوٹس جو ایکشنز بھی لے سکیں اور جو ساتھ میں تھنکنگ کیپیبلٹی بھی ہو اور اس میں ریزننگ کی کیپیبلٹی بھی ہو. AI is the study in which systems that rationally act are made. It is considered to be study that seek to explain
and emulate intelligent behavior in terms of computational processes. ایکٹنگ ریشنلی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ایکٹنگ ریشنل تھنکنگ اینڈ ریشنل ایکٹنگ، یہ ایک ٹاپک ہے جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ ہم ایسے سسٹم بنائیں جو تھنکنگ اور ایکٹنگ ریشنلی کر سکے. AI is considered to be a branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior. جو ہمارے بیہیویئرز ہیں، انٹیلیجنٹ بیہیویئر جو ہیں، ان کو کسی طریقے سے مشینز کے اندر لانا یا اس کو اسٹڈی کرنا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. کیا کچھ انوالو ہوتا ہے ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کو اپلائی کرنے کے لیے؟ تو ایبلٹی ٹو انٹریکٹ ود دا ریئل ورلڈ. ہمیں جو یہ خاصیت انٹیلیجنٹ سسٹم میں ہونی چاہیے کہ وہ جو اس کے سراؤنڈنگ یا ریئل ورلڈ ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. ٹو پرسیو، انڈرسٹینڈ اینڈ ایکٹ، اس کو سمجھ سکے، اس کے ساتھ ریزننگ کر سکے، اور پھر ساتھ میں وہ اس کے رپلائی میں ایکٹ بھی کر سکے. ان میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے پاس؟ اسپیچ ریکگنیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ سنتھسس. ہمارے پاس اسپیچ، جو کیونکہ ہم بولتے ہیں تو مشین کے پاس یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو سمجھ سکے. جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کویسچن کرتے ہیں یا ہم کو انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، تو وہ مشین کو سمجھنے کے لیے اس میں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے. امیج انڈرسٹینڈنگ، اس کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ ویژولی جب ہم دیکھتے ہیں، ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو مشین کی کو بھی یہ ایبلٹی ہونی چاہیے. ایبلٹی ٹو ٹیک ایکشن، ہیو این ایفیکٹ. اب ہمارے پاس کیا ایک اور ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی ایکشن لے سکے. اگر تو اندھیرا ہے تو لائٹ آن کرنے کے لیے اس میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ سمجھ سکے، وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ اندھیرا ہے، سیکھ لے وہاں سے، پھر وہ ایکشن کرے، موو کرے وہاں پر جہاں پر بٹن لگا ہوا ہے اور اس کو آن کرے، اور وہ دیکھے کہ ایفیکٹ ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر بٹن آن کرنے سے لائٹ آن نہیں ہو رہی تو وہ اس کا پھر سولوشن نکالے. تو یہ ساری جو وہ ہیں کیپیبلٹیز ہیں، یہ ہونی چاہیے. ریزننگ اینڈ پلاننگ، ہمارے پاس سب سے جو اہم چیز ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، وہ ہے ریزننگ اینڈ پلاننگ. ماڈلنگ دا ایکسٹرنل ورڈ گیون ان پٹ. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو باہر جو بھی ہمارے پاس انوائرمنٹ میں ہے اس کو ماڈل کر سکے، اور پھر اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ کر سکے، اس کے جواب میں کچھ کر سکے. جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی اندھیرے کی. سالونگ نیو پرابلمس، پلاننگ اینڈ میکنگ ڈیسیژن. ریزننگ اور پلاننگ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ پرابلمس کو سالو کرے. ایک مسئلہ آ گیا ہے، وہ اس کو کیسے سالو کرے گا، اس کو سالو کرنے کے لیے کیا پلان ہونا چاہیے اس کے پاس، اور پھر ڈیسیژنز لے سکے کہ کون سا پلان بہتر ہے اور کون سا اس میں فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کا بیک اپ پلان کیا ہونا چاہیے. اگر تو یہ ایک کرتا ہوں اور یہ فیل ہو جائے تو دوسرا کیا ہونا چاہیے. ایبلٹی ٹو ڈیل ود ان ایکسپیکٹڈ پرابلم، انسرٹینٹیز. جس طرح میں نے بتایا کہ اگر ایک پرابلم آ گیا ہے، وہ اس کا سلوشن نکالے، پھر مختلف سلوشنز ہوں، کسی ایک سلوشن کو وہ سلیکٹ کرے، اور پھر جب وہ اس سلوشن کو اپلائی کر رہا ہے اور کوئی مسئلہ آ گیا ہے، فار ایگزامپل وہ لائٹ آن کرنا چاہ رہا ہے اندھیرے کی صورت میں، اور پتہ چلتا ہے کہ بجلی نہیں ہے، تو یہ ایک انسرٹن کنڈیشن ہے، ان ایکسپیکٹڈ ہے، جو وہ نارملی ہم ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اس نے کوئی حل نکالنا ہے کہ جا کر وہ شاید کوئی یو پی ایس ہو اس کو آن کرے، یا کوئی انرجی جنریٹر ہو اس کو آن کرے.
تاکہ وہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشنز جو آ رہی ہیں اس کو بھی سالو کر سکے. تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک انٹیلیجنٹ بیہیویئر اور انٹیلیجنٹ مشین کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہے. پھر اور کیا کر سکے, لرننگ اینڈ اڈاپٹیشن, وہ سیکھ سکے اور وہ ایک ماحول میں رہنے کے لیے اس قابل ہو کہ وہ اس میں یہ خاصیتیں ہوں, اس میں یہ مہارت ہو کہ وہ ایک ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے. وی آر کنٹینیوسلی لرننگ اینڈ اڈاپٹنگ, کیونکہ ہم انسان جو ہیں کنٹینیوسلی مسلسل ہم سیکھتے ہیں اور ہم اس کو لے لیتے ہیں. جو بھی ہم سیکھتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم اپنے لیے فیوچر میں استعمال کرتے ہیں. اور انٹرنل ماڈل آر آلویز بینگ اپڈیٹڈ. ہمارے جو ہمارے ڈفرینٹ قسم کے انسان کے فیچرز ہیں لرننگ کے, وہ ہمیشہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. ہم ہر نئی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس سے سیکھتے ہیں اور وہ اپنے پاس ذہن نشین کرتے ہیں, اور پھر جب بھی کوئی ایسا پرابلم آتا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہو تو ہم اس کو ریکال کر کے اور اسی سلوشن کو نکالتے ہیں. جیسے ہم بہت سارے راہ چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ایک گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تو وہ اس کو کس طریقے سے اس نے بغیر جو ہے اس کے پاس ویل کو چینج کرنے کے لیے ٹولز نہیں ہیں تو وہ اس کا سلوشن کیسے اس نے نکالا. تو اگر ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم وہاں سے لرن کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ جب ہمارے پاس اس طرح کی کوئی پرابلم آتی ہے تو ہم اس کو ریکال کر کے اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں. اس طرح جس طرح ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں وہ شروع میں سیکھتے ہیں. جب ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ یہ جو کپ ہے یہ گرم ہے, اس کو ہاتھ نہ لگائیں, لیکن وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ وہ خود سیکھ کر خود دے کے ٹیسٹ کر کے کہ کیا وہ گرم ہے کہ نہیں. تو وہ اکثر بچہ اس کو ہاتھ لگا کر دیکھ لیتا ہے اور پھر وہ سیکھتا ہے وہاں سے, اور اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ گرم ہے, اور جب مجھے بتایا جائے کہ یہ گرم ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کو ذہن نشین ہوتا ہے, اور وہ پھر وہ ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. ان کیس وہ کر بھی لے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شاید وہ بھول گیا ہو اور اس نے وہ ذہن نشین نہ کیا ہو. ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے ڈسپلنز ہیں جس میں ہم اے آئی کو یوز کرتے ہیں. فلاسفی کے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لاجک میتھڈز اور ریزننگ کس طرح ہو رہی ہوتی ہیں. میتھمیٹکس کے ہیں, پھر ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس میں کہ جو ریپرزنٹیشن ہیں فارمولاز کے اس کو کیسے پروف کیا جاتا ہے. یہ جو ایک فیلڈ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی. پھر پروبیبلٹی ہے, اسٹیٹسٹکس ہیں. ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیٹا ہوتے ہیں, ہم اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا پروبیبلٹی ہم لگا سکتے ہیں. اسٹیٹسٹکس کے جتنے بھی رول ہیں ہم اس کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. پھر سیم اس طرح اکنامکس کے ڈفرینٹ قسم کی تھیوریز ہیں اور اس کو ہم اپلائی کرنا چاہتے ہیں. پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں فیوچر کی کہ اسٹاک ایکسچینج کے وہ ہے ویلیوز ہیں وہ کیسے آگے جا رہی ہیں, کیسے پیچھے جا رہی ہیں, یا جو پرائسز ہیں کسی کرنسی کی تو وہ اپ جائیں گی یا ڈاؤن جائیں گی. ان ساری چیزوں کو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اکنامکس میں. نیورو سائنسز ہیں, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے مائنڈ کے اندر وہ کیسے ہو رہی ہے, اس کو ہم کیسے آٹومیٹ کریں. سائیکولوجیکلی اینڈ کوگنیٹیو سائنسز ہیں, پھر یہ کہ ہمارے مائنڈ کے اندر بایولوجیکلی کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کو ہم کیسے سیو کرتے ہیں اپنے مائنڈ کے اندر, اور اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر انجینئرنگ ہے, کمپیوٹر کو ہم کس طریقے سے بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اے آئی کے تھرو, ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. کنٹرول تھیوری ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے مشین کے اندر کسی طریقے سے انٹیلیجنٹ ڈال لیں اور پھر وہ انڈیپینڈنٹ ہو, وہ خود سے وہ چھوٹا کام کر سکے. لنگوسٹک ہیں, پھر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ قسم کے لینگویجز ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس
اے آئی کے ڈسپلنز میں آ جاتی ہیں. اب ہم ایک ایگزامپل کی طرف جائیں گے. موسٹلی جو انسپائریشن ہوتی ہے سائنس میں وہ ہم فکشن سٹوریز کی طرف جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک مووی انٹروڈیوس ہوئی تھی 2001 میں اسپیس اوڈیسیز کے نام سے، کہ اس میں ایک سائنس فکشن ناول تھا جس کی بیس پہ بنایا گیا تھا، اور اس میں ہمارے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس کا نام تھا ہیل کے نام سے ایک مشین تھی، جس میں مختلف قسم کی کیپیبلٹیز تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا تھا یہ جو کرو ہوتا تھا اسپیس شپ کے اندر، اس کے کویسچنس کو اور اس کے ڈسکشنز کو بڑی ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا تھا. وہ پھر اس میں دیکھنے کی خاصیت تھی، وہ موومنٹ کر سکتا تھا بڑی ایزیلی. پھر وہ بہت سارے جو ڈائگنوز آن بورڈ پرابلمز جو ہمارے پاس مختلف قسم کے پرابلمز آتے تھے شپ کے اندر، وہ اس کو سالو کرتا تھا، اور پھر مختلف قسم کے ڈسکشنز میں وہ حصہ لیتا تھا، اور ساتھ میں اس کے ایموشنز بھی تھے. تو یہ ساری چیزیں جو تھی یہ اس مشین میں دکھایا گیا تھا. اب یہاں سے ہمارے پاس بہت ساری انسپائریشن ہوئی کہ ایسی مشینز ہونی چاہیے جس میں یہ ساری خصوصیات ہوں، اور اس پہ بہت سارا کام شروع ہوا. پھر MIT جو میساچیوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ہے انہوں نے اس پہ کام کیا، اور اس پہ پیپر بھی پبلش ہوئے، اور وہ جو میں نے لنک دیا ہوا ہے یہاں سے آپ کو مل بھی جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ڈسکس کیا ہوا ہے. پورے بک بن گئے اس کے اندر، اور انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم یہ جو مشین تھی اس کو کیسے ہم ریالٹی میں لا سکتے ہیں. تو آپ یہ مووی بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہمارے پاس مٹیریل ہے اس کو بھی ساتھ اسٹڈی کر لیں. اب اگر ہم سیم اسی طرح کی مشین بنانا چاہیں گے تو جو بیسک کویسچنس تھے وہ یہ تھے کہ ہمارے پاس کون کون سے فیچرز ہونے چاہیے اس مشین میں. تو اس میں کیا ہو، فاسٹ ہارڈ ویئر ہونا چاہیے کہ وہ بہت فاسٹ پروسیسنگ کر سکے، وہ اس کے جو میکینزم ہے موومنٹ کا وہ بہت فاسٹ ہو. پھر اس میں ایسی جو لیول ہے وہ اس لیول کا ہو کیپیبلٹی انڈرسٹینڈنگ کی، جس طرح ہم کوئی چیس گیم کھیل رہے ہوں، جس طرح شطرنج ہوتے ہیں اور اس میں ہم مختلف قسم کے پلیئرز ہوتے ہیں، اور ہر پلیئر کو ہم خاص ٹائم میں یوز کرتے ہیں اور ایک خاص چال کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں کی کیپیبلٹی اس میں ہونی چاہیے تاکہ وہ کوئی بھی پرابلم آ رہا ہو تو اس کو اس لحاظ سے سالو کرے. پھر اس کے اندر اسپیچ انٹریکشنز ہونے چاہیے، وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، ریکگنیشن ہو اس میں، اور پھر وہ اس کو بول بھی سکے. پھر اس کے اندر ہو امیج ریکگنیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، کیونکہ وہ ویژولی بہت ساری چیزیں دیکھ سکے، اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے. پھر لرننگ کیپیبلٹی اس میں ہونی چاہیے، وہ سیکھ سکے ڈفرینٹ سچویشن سے. پلاننگ اینڈ ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹیز اس میں ہونی چاہیے. تو یہ سارے کام الگ الگ کسی نہ کسی لیول پہ ہو رہے ہیں ابھی اس دور کے اندر. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہارڈ ویئر کے لحاظ سے تو کین وی بلڈ ہارڈ ویئر ایز کمپلیکس ایز دا برین. تو یہ اگر بیسک کویشچن ہو تو ہم اس کا آنسر آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہاؤ کمپلیکیٹڈ از اور برین. اگر ہمارے پاس یہ کویشچن ہے تو یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہے، کیونکہ جو برین کی کمپلیکسٹی ہے وہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی. لیکن جو بیسک انفارمیشن اب تک ہے ہم اس میں سے چند ایک پوائنٹس لیتے ہیں کہ نیورون اور نیورو سیل از دا بیسک انفارمیشن پروسیسنگ یونٹ. نیورون ہمارے پاس ایک بیسک یونٹ ہے برین کا، جس کے لیے کچھ انپٹس ہوتی ہیں اور کچھ اس کے آؤٹ پٹس ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس طرح کنیکٹ ہوتا ہے یہ ہم ساری چیزیں جب ہم یہ کورس کے آلموسٹ اینڈ پہ ہوں گے تو ہم دیکھیں گے، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس آرٹیفیشیل نیورل نیٹ ورک ایک سبجیکٹ ہے، ایک ٹاپک ہے جس کو ہم
ڈسکس کریں گے. اس میں ہم تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ برین کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ اسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ جو نمبر آف نیورونز جو برین میں ہے وہ 10⁻12 کی تعداد میں ہے. اور پھر سائناپسز ہیں جو درمیان میں جو کنیکشنز ہوتے ہیں ایک نیورون سے دوسرے نیورون کے درمیان، وہ 10⁻14 کے لحاظ سے ہیں. اور پھر کتنے سائیکل ٹائم لگتے ہیں ایک سگنل کو دوسرے سگنل تک پہنچنے کے لیے، تو 10⁻³ مطلب یہ کہ 1 ملی سیکنڈ میں وہ ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں سارے برین کے اندر. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کیا ہم اتنا کمپلیکس کمپیوٹر بنا سکتے ہیں. تو آج تک جتنا بھی کام ہوا ہے وہ 10⁻8 یا مور ٹرانزسٹر کے سی پی یو فی الحال بنے ہوئے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے. تو سپر کمپیوٹر ہیں جو مطلب اس میں بہت سارے ہم سی پی یو لگا کر ویسے ہی کام کروا سکتے ہیں جس طرح کے برین میں ہوتا ہے. اس کی کیپیبلٹی تک تو ہم ابھی تک نہیں پہنچے کیونکہ جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ڈیفیکلٹ پارٹ ہے. جو نمبر آف نیورونز کو کنیکٹ کرنا اور وہ بنانا وہ شاید اتنا مشکل نہ ہو، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ بہت مشکل ہے. پھر جو سپیڈ کے لحاظ سے ہے تو وہ بھی کسی لیول تک ہم پہنچ چکے ہیں. 10⁻⁹ سیکنڈز کی پروسیسنگ ہو سکتی ہے. تو اس کنکلوژن میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یس in near future we can have a computer with as many basic processing element as our brain, but with far fewer interconnections than the brain, much faster update than the brain. اب ہمارے پاس نیئر فیوچر میں ہم ایسے کمپیوٹرز بنا سکتے ہیں جو کہ جس میں اتنے نیورونز ہوں جتنے کہ ہیومن برین میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو ان کی کنیکشنز ہوگی فزیکل کنیکشن وہ شاید ویسے نہ ہو جس طرح ہیومن برین میں ہو، لیکن جو اس کی سپیڈ ہے یا اس کی اپڈیٹ ہے وہ آلموسٹ اس لیول کی ہو جائے گی. اس کی کچھ ایگزامپلز ہیں میرے پاس، وہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے. بٹ ایک کویشچن آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ بلڈنگ ہارڈ ویئر از ویری ڈیفیکلٹ فرام میکنگ اے کمپیوٹر بیہیو لائک اے برین. سیم وہی کہ ہم بنا تو سکتے ہیں ہارڈ ویئر کے لحاظ سے، لیکن وہ ایگزیکٹلی بیہیو نہیں کر سکتا ویسے جس طرح کے ہیومن برین ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہیومن کمپیوٹر سے ڈیفیٹ ہو سکتا ہے چیس کے اندر، یا جو ہم نے شطرنج ہے، تو اس پہ بہت عرصے سے کام ہو رہا تھا. 1966 سے اس پہ کام ہو رہا تھا اور کمپیوٹر کے ساتھ چیس کھیل کر دیکھا جا رہا تھا کہ کیا وہ اس لیول کے ہیں کہ وہ آپس میں چیس کھیل سکیں، گیم کھیل سکیں. پھر ہوتے ہوتے ایٹ دی اینڈ 1997 میں ایک ڈیپ بلو کے نام سے کمپیوٹر تھا جس نے ہیومن جو چیس کا پلیئر تھا جو ورلڈ چیمپئن تھا اس کو ڈیفیٹ کیا. تو یہ ایک ایسا ریولوشن تھی، ایک ایسا ٹائم تھا کہ جس میں لوگ یہ سوچنے لگے کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ انسان کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. تو چیس کے گیم میں یا 1-2-3 فیلڈز اور ایسے ہیں جس کو ہم آگے دیکھیں گے جس میں وہ ہیومن سے بہتر ہیں. اب پھر ایک اور کویشچن آ جاتا ہے جو ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ اگر ہم ہیل جو مشین تھی ایک مووی کے اندر، اگر ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس کون کون سے فیچرز ہونے چاہیے اس کے اندر، اور وہی فیچرز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھی ہیں، اور پھر ہم ان میں سے ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ پاسبل ہے کہ ہم وہ کر سکیں اور کون کون سی ہو چکی ہیں ابھی تک. تو اگر ہم دیکھیں تو اسپیکنگ یا جو انڈرسٹینڈنگ ہے کمپیوٹر کی وہ ایک بہت اہم فیچر ہے، لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پروننسیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں. اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ فکٹیشنز ہیں، فکٹش جو ہے، یا اگر ہم ایک ورڈ ہے اس کو کس طرح سے ہم پروناؤنس کرتے ہیں،
تو وہ ڈپینڈ نہیں کر رہا ہوتا اس کے اسپیلنگس کے اوپر، کیونکہ وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے کافی ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں کسی مشین کو ایگزیکٹلی ٹیکسٹ سے اس کو اسپیچ میں لے کر آنے کی. ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ قسم کے جو ورڈز ہیں اس کے ساتھ وہ وائس کنیکٹ کر کے سیم اسی کو جیسے ہی وہ ورڈ آتا ہے ہم اسی وائس کو آگے لے کر آ جائیں. لیکن یہ کوئی انٹیلیجنٹ ایکٹ نہیں ہوگا اور یہ کوئی انٹیلیجنٹ سلوشن نہیں ہوگا اس کے لیے. ہاں، ہمارے پاس ڈفرینٹ ساؤنڈز ہوتے ہیں جو، کیونکہ ساؤنڈ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں دوسرے ورڈز کے ساتھ. جس طرح ہمارے پاس یہاں پر ایگزامپل ہے ایکٹ کی، اینڈ دین ایکشن ہے. تو ایکٹ اور ایکشن میں فرق تو ہے پروننسیشن میں، لیکن جو ہمارے پاس ورڈز ہیں وہ سیم کیٹیگری سے ریلائی کرتے ہیں. اب ماڈرن سسٹم جس طرح AT&T ہے ہمارے پاس، اس نے بہت سارے جو چھوٹے کمپیوٹر ہوتے ہیں جس کو آپ کال کرتے ہیں اور وہ آپ کو رپلائی کر کے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو اپلائی کیا گیا ہے کچھ جو موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے، لیکن وہ بہت سارے پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. ہارڈر پرابلم از ایمفیسائز ایموشنز. اب ہم ایسے بھی کرتے ہیں کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں ایموشنز ہمارے انوالو ہوتے ہیں، اور جس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. یا ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ خوشی کی ہو تو وہ ہمارے الفاظ میں ایگزیکٹلی نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جس طرح ہم پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک خوشخبری ہے یا اچھی خبر آ رہی ہے. تو وہ ان الفاظ یا ان کے ایموشن ساتھ آ جاتے ہیں. لیکن اگر سیم وہی چیز، وہی سینٹینس اگر مشین کہے گا تو اس میں ظاہر ایموشنز نہیں ہوں گے، تو ان میں یہ ڈفرینس آ جائے گا ہمارے پاس. تو ہم کنکلوژن میں کیا کہیں گے کہ نو فار کمپلیٹ سینٹینس، مطلب کہ کمپلیٹ سینٹینسز جو ہیں ابھی تک کمپیوٹر اس میں بہتر نہیں کہ وہ کمپلیٹ سینٹینسز کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو بول سکے. لیکن انڈیویجول ورڈز جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے ڈکشنریز ہیں جو وہ ورڈز جو ہیں اس کو پروناؤنس بھی کرتی ہیں صاحب. اب آ جاتی ہیں اسپیچ ریکگنیشن. تو کیا کمپیوٹر جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اسپیچ کو؟ میپنگ ساؤنڈز فرام دا مائکرو فون انٹو اے لسٹ آف ورڈز. اب مائکرو فون سے ہمارے پاس ساؤنڈ آ رہی ہے کمپیوٹر میں، کیا وہ کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے؟ کلاسک پرابلم ان اے آئی از ویری ڈیفیکلٹ. ہمارے پاس کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں جب ہم اسپیچ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اکثر میننگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں سینٹینس کے اندر. جس طرح یہاں ایک ایگزامپل دی گئی ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ٹو ریک اے نائس بیچ. اب اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم کسی بیچ کو کیسے توڑ سکتے ہیں. اب اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں یا کمپیوٹر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہے تو اس کے لیے کافی ڈیفیکلٹیز ہوں گی کہ ہم بیچ کو کیسے توڑ سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو اسپیسیفکلی کہیں گے، مطلب ہمارے پاس ڈفرینٹ ایسے جملے ہوتے ہیں جن کی میننگ ایگزیکٹلی ہم نہیں لیتے، وہ ہم مطلب ہم اس کو انڈرسٹینڈ تو کر لیتے ہیں لیکن ہم ایگزیکٹ میننگز نہیں لے رہے ہوتے. ہم اس کے جو الفاظ کے پیچھے جو سٹوری ہوتی ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کمپیوٹر کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. ریکگنائزنگ سنگل ورڈز فرام اے اسمال ویکیبلری. اب
کمپیوٹر ایسے کر سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی سلیکٹڈ ورڈز ہوں اور اس میں سے ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں. مثلا ہمارے پاس جو یہ پوسٹ ہو اس کے اندر ہم نے ایڈریسز لکھے ہوئے ہوں اور ہم مشین کو یہ بتانا چاہیں کہ یہ اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دو، تو وہ سلیکٹڈ ہوں گے کچھ مطلب سٹیز ہوں گے جن کے لیے ہم نے وہ پروگرام بنایا ہوگا، تو وہاں سے وہ بڑی ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ کس کے ساتھ میچ کرے گا. لیکن اگر وہ جہاں سے سرچ کر رہا ہو جس کے ساتھ وہ میچ کر رہا ہو الفاظ کو، اسپیچ کو، تو وہ اگر پول بہت بڑا ہو تو اس میں سے سرچ کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے کہ ہیومن اسپیچ جو ہے وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر اوقات ہم یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے یہاں پر کہ اسپیچ از کنٹینیوس ویئر آر دا باؤنڈریز بٹوین ورڈز. ہم اگر بتاتے نہیں ہے کہ میری جو سینٹنس ہے وہ کہاں پر سٹاپ ہو رہی ہے، اگر ہم کنٹینیوسلی کہہ رہے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک انگلش پروفیسر نے لکھا کہ وومن ود آؤٹ ہر مین از نتھنگ. اس نے ایک سمپل سینٹینس لکھا اور اس میں کوئی کاما کوئی فل سٹاپ نہیں دیا، اور اس نے بتایا کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. تو جو میل اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے لکھا وومن ود آؤٹ ہر مین از نتھنگ، مطلب کہ مرد کے بغیر عورت کچھ بھی نہیں. تو یہ انہوں نے مردوں نے ساروں نے لکھا. لیکن پھر عورتوں نے کیا لکھا، آل فیمیل کیٹیگری نے لکھا کہ وومن ود آؤٹ ہر مین از نتھنگ. مطلب یہ کہ عورت کو مخاطب کر کے کہ وومن آپ کے بغیر مرد کچھ بھی نہیں. تو مطلب یہ کہ دونوں کی میننگز الگ ہیں، اور کیونکہ ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ کہاں پر فل سٹاپ ہے اور کہاں پر کوما ہے، تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، اس کی جو ایکسپیرینس ہے وہ الگ الگ ہے، اور میل اور فیمیل دونوں اس کو الگ پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے انڈرسٹینڈنگ کافی مشکل ہو جاتی ہے. جب ہمارے پاس ویکیبلری کافی زیادہ ہو تو اس وجہ سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. پھر یہ بھی ہوتا ہے ہمارے پاس کہ بیک گراؤنڈ نوائز اور مختلف قسم کے اسپیکرز آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیسے اپنے جو مقصد والی بات ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مطلب یہ کہ جب ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوں اور لیکچر دے رہا ہو، تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اکثر باہر کوئی کام ہو رہا ہو یا گاڑی گزر رہی ہو، تو ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی بلکہ ہم ٹیچر کی طرف توجہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو وہ بات کہہ رہے ہیں ہم صرف اسی کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ میں نوائز بہت آ رہا ہوتا ہے. یا اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ الارم لگاتے ہیں صبح اٹھنے کے لیے، تو اگر اور بہت سارے نوائزز آ رہے ہوں آپ اس سے نہیں اٹھیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کا الارم بجے گا تو آپ اس سے اٹھ جائیں گے. تو یہ کیسے مطلب ممکن ہوا کہ آپ نے باقی ساری چیزوں کو اوائڈ کیا آپ کے مائنڈ نے، حالانکہ آپ سو رہے تھے، لیکن جب اسپیسیفک الارم بجا تو آپ اس کی وجہ سے آپ ایکٹیو ہو گئے. تو یہ سارے کام کیسے ہوئے، یہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. ہم اس کو بڑی ایزیلی کر لیتے ہیں لیکن مشین کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے. تو ہم ایٹ دی اینڈ کیا کہیں گے کنکلوژن میں کہ نو نارمل اسپیچ از ٹو کمپلیکس ٹو ایکوریٹلی ریکگنائز. ہم ایگزیکٹلی اس کو ریکگنائز نہیں کر سکتے. پھر اگر ہم یہ کہیں کہ اگر جو پول ہے جہاں سے ہم نے سلیکٹ کرنا ہے ورڈز کو، اگر وہ چھوٹا ہے تو وہاں اس کے لیے پھر ہم کر سکتے ہیں، یا ایک اسپیسیفک ٹاپک کے لیے ہم کر سکتے ہیں. لیکن جرنل سسٹم ایسے بنانا فی الحال کافی مشکل ہے. اب ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ آ جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ اینڈ ریکگنیشن. اب
ان دونوں میں کافی ڈفرینس ہے کہ ہم ریکگنائز تو کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا بتایا گیا ہے، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ٹائم فلائز لائک این ایرو. اگر ہمارے پاس یہ ہے کہ ٹائم ایک سمپل سا سینٹینس ہے، لیکن اگر اس کو ہم ایلابوریٹ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم پاس کوئکلی لائک این ایرو، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم فلائز آر فاؤنڈ آف ایروز. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹائم فلائز جو ہے یہ کوئی آبجیکٹ ہے جو ایروز کو پسند کرتا ہے. اس طرح کی بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ریکگنائز کرنا تو ایک چیز ہو گئی کہ بتایا کیا ہے سینٹینس، لیکن پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ایک اور مسئلہ ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری انٹرپریٹیشنز آ سکتی ہیں کسی بھی ایک سینٹینس کی، لیکن کون سی والی بہتر ہے، اس کا مطلب کیا تھا، تو وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے کانٹیکس میں. آلسو ہم اس کے کانٹیکس میں جاتے ہیں، اس کے پہلے کیا ڈسکشن ہو رہی تھی اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کو کمبائن کرتے ہیں اور پھر ہم اس کی کوئی میننگ نکالتے ہیں. تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا. تو ہم کنکلوژن میں یہ کہیں گے کہ نو مچ آف وٹ وی سے از بیانڈ دا کیپیبلٹیز آف کمپیوٹر ٹو انڈرسٹینڈ ایٹ پریزنٹ. آج تک ابھی تک اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں آیا جو وہ سمجھ سکے جو ہم کہتے ہیں، اور ہمارا جو مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھنا کافی مشکل ہے. کسی اسپیسیفک فیلڈ کے اندر اسپیسیفک کویسچن آنسر میں وہ کیپیبلٹیز ہے، لیکن جرنلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کافی مشکل ہے. پھر ہمارے پاس ایک اور کویسچن آ جائے گا کہ کیا کمپیوٹر جو ہے وہ لرن کر سکتا ہے اور اس میں اڈاپٹیشن ہے کہ نہیں، مطلب وہ اس کو اپنا سکتا ہے کہ نہیں. تو لرننگ اور اڈاپٹیشن، کنسیڈر اے کمپیوٹر لرننگ ٹو ڈرائیو آن دا فری وے. اب ہمارے پاس ایک کمپیوٹر ہے جو یہ سیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ ڈرائیو کر لے ایک روڈ کے اوپر، ایک موٹر وے کے اوپر. تو وہ کیسے کرے گا؟ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کو ہم رولز تو بتا سکتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے کیا کیا رولز ہیں، لیکن کیا ہم اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ جو انسرٹن سچویشنز ہے اس میں وہ کیا کرے گا، وہ کیسے اس کو ہینڈل کرے گا. اور وی کوڈ لیٹ اٹ ڈرائیو اینڈ اسٹیئر اٹ بیک آن روٹ وین اٹ ہیڈس فار دا ایج. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو رولز بتا کر صرف اس کو آبزرو کریں کہ کیا وہ ان رولز کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں. اس طرح کے بہت سارے جو پروجیکٹس ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. ڈارفا چیلنج ہے، وہ ابھی ہم دیکھیں گے، ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں اس کی. اس میں کافی سارے یہ اچیو ہو چکے ہیں کہ سیلف ڈرائیونگ ہو، وہ آٹومیٹکلی ڈرائیونگ کر رہا ہو. مشین لرننگ الاؤز کمپیوٹر ٹو لرن ٹو ڈو تھنگس وداؤٹ ایکسپلیسٹ پروگرامنگ. مشین لرننگ ایک الگ فیلڈ ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ایکسپلیسٹ پروگرامنگ نہیں ہوتی. ہم کمپیوٹر کو اسٹیپ وائز نہیں بتاتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے. ہم اس کو بہت سارے رولز بتا دیتے ہیں اور پھر وہ ان رولز کو خود ہی اپلائی کرتا ہے. تو ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنز ہیں جو سکسیزفل ہے لرننگ کے لحاظ سے اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے لحاظ سے، لیکن وہ اسپیسیفک فیلڈ کے لیے ہیں اور اسپیسیفک سیٹ اپ کے لیے ہیں، جو ایک خاص سچویشنز میں ہیں. تو کنکلوژن کیا آئے گا کہ یس، کمپیوٹر کین لرن اینڈ اڈاپٹ when present with the information in the appropriate way. کہ کمپیوٹر جو ہیں وہ لرن کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص ماحول کے اندر، اور اس کو اس خاص ماحول کی انفارمیشن جب دی جائے ایک خاص طریقے کے ذریعے. کین کمپیوٹر سی؟ ہمارے پاس جب ایک اور کویسچن آئے گا کہ کیا اب تک ایسے سسٹم ہیں جو کمپیوٹر دیکھ سکتے ہیں. تو ہاں، ریکگنیشن اور انڈرسٹینڈنگ یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں.
جس طرح ہمارے پاس اسپیچ میں تھا کہ ریکگنیشن اور انڈرسٹینڈنگ. اب ریکگنیشن تو ہم کر سکتے ہیں کسی لیول تک کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کیا کون کون سی چیزیں ہیں یا الفابیٹس کیا ہیں یا نمبرز کون سے ہیں، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کرنا بہت مشکل ہوگا. جس طرح میں نے یہاں پر اگزامپل دی کہ لک اراؤنڈ دس روم. اگر آپ اپنے انوائرمنٹ میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی تو کر سکیں گے بڑی ایزیلی، اور پھر اس کو ریکگنائز بھی کر لیں گے کہ یہ کس مقصد کے لیے ہے، اس چیز کی یا اس آبجیکٹ کی موجودگی یہاں پر کیوں ہے. لیکن پھر اگر ہم یہی سیم ٹاسک مشین کو دیں تو وہ اس کے لیے کافی کمپلیکیٹڈ ہوگا. وہ کسی لیول تک ریکگنائز کر لے گا لیکن وہ یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے گا کہ اس کی موجودگی یہاں پر کیوں ضروری ہے. You can effortlessly recognize objects. Human brain can map 2D visual image to 3D maps. ہم نارملی جو 2D امیجز ہوتی ہیں ہم اس کو بڑی ایزیلی 3D میں کنورٹ کر لیتے ہیں. ہم اس کی ویڈتھ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہائٹ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ڈیپتھ بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن کمپیوٹر کے لیے یہ سارے کام کرنا کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. ہم بڑی ایزیلی اس کو ہم اس پہ اتنی ایفرٹس نہیں کرتے کہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، لیکن مشین کے لیے کافی مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح یہاں پر اگزامپل دیے گئے ہیں، جو الفابیٹ اے ہے تو اس کے ڈفرینٹ قسم کے شیپس ہیں اور ڈفرینٹ فونٹس میں لکھا گیا ہے، سائزز میں. ہمارے لیے بہت ایزی ہوتا ہے لیکن کمپیوٹر کو جب ہم یہ دیتے ہیں تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم کنکلوژن نکالیں اس کا تو موسٹلی نو، ہم موسٹلی جو ہیں چیزیں نہیں کر سکتے ویژولس کے تھرو اب تک کمپیوٹر میں. کمپیوٹر کین اونلی سی سرٹن ٹائپس آف آبجیکٹ انڈر لمیٹڈ سرکمسٹانسز. ہم کسی خاص ماحول کے اندر کمپیوٹر جو ہے وہ دیکھنے والی کیپیبلٹی اس کی ہے لیکن اوور آل نہیں. یس فار سرٹن کانسٹرینٹ پرابلم. فار ایگزامپل فیس ریکگنیشن. ہم بہت سارے جو کیمراز ہیں ہمارے پاس اس میں فیس ریکگنیشن اور اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، وہ تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ایک خاص ماحول کے اندر ہے اور ایک اسپیسیفک ٹاسک کے لیے، لیکن جنرل کافی مشکل ہو جاتا ہے. کین کمپیوٹر پلان اینڈ میک آپٹیمل ڈسکشنز. تو ہمارے پاس ایک اور جو پرابلم آئے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے کہ کیا کمپیوٹر جو ہیں وہ پلان کر سکتے ہیں، وہ آپٹیمل ڈسکشنز کر سکتے ہیں، کسی سلوشن پہ پہنچ سکتے ہیں. سو انوالو سالونگ پرابلم اینڈ میکنگ ڈسکشنز اینڈ پلاننگ. انٹیلیجنس میں ہمارے پاس بیسک کیا ہوگی کہ وہ پرابلم کو سالو کر سکے، وہ ڈسکشن کر سکے، وہ پلان کر سکے. فار ایگزامپل اگر مجھے کسی ہالیڈے پہ جانا ہے، ایگزامپل یہاں پر ہے کہ وی وانٹ ٹو ٹیک اے ہالیڈے ان برازیل. سو if you are planning to go there, and then how will computer plan that? So you need to decide on flight, which flight would you like to prefer, according to your schedule, according to finance, according to time, according to weather forecast. So all these kind of input matters, and then how the computer will make decision accordingly. You need to get to the airport, etc. How you will reach to airport, which route you will take, how much time do you need earlier than your departure, and all these points matter and involve sequence of decisions, plan and actions. پھر اس میں بہت سارے آپ کے پاس ڈسکشنز ہوں گے، ڈیسیجنز لینے ہوں گے، پھر آپ نے پلاننگ کرنی ہوگی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک چھوٹے سے پوائنٹ کے لیے ہیں کہ آپ نے ایک ہالیڈے کے لیے جانا ہے برازیل. اب اگر ہمیں یہ پرابلم سالو کرنا ہے تو ہمارے لیے تو موسٹلی چند منٹ کا کام ہوگا جس میں ہم بیٹھ کر یہ سارے کویشچنس کے آنسر نکال لیں گے. لیکن کمپیوٹر کے لیے
اس سارے پرابلمس نکالنا کافی مشکل ہوگا. تو واٹ میک پلاننگ ہارڈ، ہمارے پاس جو پلاننگ ہوگی جو ہم کر رہے ہوں گے اس میں کچھ چیزیں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، اور وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. دا ورلڈ از ناٹ پریڈکٹیبل، ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کل کیا ہوگا. اس وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا ہمارے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے پھر اس کے بعد؟ دیر آر پوٹینشلی ہیوج نمبر آف ڈیٹیلز. ڈو یو کنسیڈر آل فلائٹ، آل ڈیٹس، کامن سینس کانسٹینٹ یور سولوشنز. اب ہمارے پاس بہت سارے جو ڈیٹیلز ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہوگا ساتھ میں، کہ کیا ہم سارے فلائٹس جو ہیں اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں یا سارے ڈیٹس جو ہیں ان کو مد نظر رکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمارے پاس پرابلم آ جاتا ہے کہ ایک فلائٹ نہیں جا رہی ہو، اس میں ڈیلے آ جائے، تو ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا، کیونکہ ہمارا کنیکٹنگ فلائٹ ہوگی تو وہ اس کا کیا ہوگا، اس کو ہم کیسے سولو کریں گے. تو یہ سارے جو پرابلمس ہیں یہ آ سکتے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم پلاننگ اب تک ایسے سسٹم نہیں نکال سکتے جو کہ پلاننگ اور ڈسکشن کر سکے. سو کنکلوژن از نو، ریئل ورلڈ پلاننگ اینڈ ڈسکشن میکنگ از اسٹل بیانڈ دا کیپیبلٹیز آف ماڈرن کمپیوٹر. ہم کچھ سولوشنز نکال سکتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک پرابلم کے لیے، لیکن ہم اوور آل جرنلی ہم اس طرح فی الحال نہیں کر سکتے. اب اگر میں سمری نکالنا چاہوں، جو ہم نے یہ چند پوائنٹس ڈسکس کیے، کہ اگر ہم ایک ایسی مشین بنانا چاہیں جو کہ ہمارے پاس ایک سائنس فکشن مووی سے آئی تھی، تو اس کی چھوٹی سی سمری ہم یہ نکال لیں کہ اسپیچ سینتھسز، ریکگنیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ، ویری یوزفل فار لمیٹڈ ویکیبلری اپلیکیشنز. ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں، ہو رہا ہے لیکن بہت کم ویکیبلری کے لیے. انکانسٹنٹ اسپیچ انڈرسٹینڈنگ از اسٹل ٹو ہارڈ. انڈرسٹینڈنگ کسی بھی اسپیچ کی وہ کافی مشکل ہے، لیکن جو اگر وہ کسی رولز کے اندر ہوں یا کسی ایک خاص ماحول کے اندر ہوں تو وہ ہم کر سکتے. کمپیوٹر ویژن ورک فار کانسٹینٹ پرابلمس. ہم کسی ایک خاص فیلڈ کے اندر کمپیوٹر ویژن یوز کر سکتے ہیں، ہو رہا ہے، لیکن جرنلی اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ریکگنائز کرنا کافی مشکل ہے. لرننگ adopted system are used in many application have their limits. کچھ سسٹم ایسے ہیں جو لرننگ کی کیپیبلٹیز رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک خاص ماحول کے اندر اور ایک خاص ان پٹ کے لیے ہے، وہ جرنلی ایسے کام نہیں کر سکتے. پھر سیم اسی طرح پلاننگ کے ہیں اور ریکگنیشن کے ہیں، جس طرح کہ میں نے بتایا کہ ہم پلاننگ کر سکتے ہیں کسی خاص ماحول کے لیے، جس طرح یہاں پر ایگزامپل ہے چیس گیم کی، کہ اگر ہمارے پاس چیس ہے تو اس کے لیے وہ پلاننگ کر سکتا ہے وننگ کیسے ہوگی اور کس طرح ہوگی، کیسے ڈیفیٹ کرنا ہے. لیکن جو کمپلیکس پرابلمز ہے ریئل ورلڈ کے، اس کی پلاننگ کرنا کافی مشکل ہو جائے گا. تو اوور آل ہم کیا کہیں گے؟ مینی کمپوننٹس آف انٹیلیجنٹ سسٹم آر ڈبل. ہم جو بھی آج ہم کر رہے ہیں وہ کل تک اس میں کافی انہانسمنٹ آ چکی ہوگی. تو مطلب یہ کہ ہم ہر جو ٹائم پاس ہو رہا ہے اس میں امپرومنٹ ہو رہی ہے. تو ہم شاید فیوچر میں ایسا ہو کہ جو کام ابھی ہم نہیں کر سکتے وہ ہم کر سکیں گے. دیر آر مینی انٹرسٹنگ ریسرچ پرابلمس ریمیننگ. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے پرابلمس ہیں جو فی الحال سالو نہیں ہوئے، اور اس کو سالو کرنے کے لیے آپ جیسے جینیس لوگوں کی ضرورت ہے. نیکسٹ ٹاپک ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹیلیجنٹ سسٹم ان یور ایوری ڈے لائف. سو وی آر گوئنگ ٹو لک وٹ آر ایٹ پریزنٹ in our culture and in our society. So in post offices there are automatic address recognition and storing of mail.
there are many post offices where they select the postage based on their addresses, and there are computer vision expert machines that they are just looking to the addresses and then they are sorting it. बैंक में हम मुख्तलिफ़ किस्म के मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एप्लीकेशंस है वो यूज़ हो रहे हैं। बैंक जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें हम देख रहे होते हैं कि कहीं पर चोरी ना हो जाए, हैकिंग ना हो जाए, तो इसके लिए हम डिफरेंट किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं। फिर कस्टमर सर्विसेज हैं, हम जब कॉल करते हैं किसी फ़ोन कंपनी को तो हम कंप्यूटर बोल रहा होता है, वो हमें कोशिश करता है कि सॉल्व करे प्रॉब्लम को, अगर वो नहीं कर सकता तो वो फिर पास ऑन करता है किसी ह्यूमन की तरफ। फिर वेब पे हम देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जब हम गूगल में सर्च कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ऑटोमेटिकली, वो हेल्प कर रहे होते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशंस है जो ऑलरेडी यूज्ड हो रहे हैं। ऑटोमेटेड फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड को देख रहे होते हैं, वो आपकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड्स हैं जो अप्लाई हो रही हैं। डिजिटल कैमराज, हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास छोटे से छोटे कैमरे में भी फेस डिटेक्शन के फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो ये भी एक कैटेगरी है और ये एक अप्रोच है कि किस तरह हम फेस को रिकग्नाइज करें और उसको आइडेंटिफाई करें इमेज के अंदर। फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर गेम्स हैं जो के AI बेस्ड हैं और वो लर्निंग कर रहे होते हैं, वो आपके मूव को देख रहे होते हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो वो उसके अगेंस्ट आपको डिफीट करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे कि अगर हमारे पास एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन की तो वो हमारे पास कितनी यूज़फुल होगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंटरनेशनल बिजनेसेस is a very big problem, and as there are the products are normally internationally distributed, and then if you want to give introduction or the booklet about the product, then it should be translated in different languages. And that's a big problem, how you can translate, or if you need to give a talk then you will need a translator there, and for every country you will need one translator for that. हमारे पास एग्जांपल है कि अगर हम मीटिंग में जा रहे हैं, जापानीज़, कोरियन, वियतनामी, स्वीडिश, मुख्तलिफ़ किस्म के लैंग्वेजेस वाले और नेशनलिटी वाले लोग हैं, तो हर एक के साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर हम मैनुअल बनाना चाह रहे हैं तो 127 कंट्रीज़ के लिए फिर हमें डिफरेंट किस्म के मैनुअल्स बनाने पड़ेंगे, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। तो इसका आसान हल क्या होगा कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर हो जो कि ट्रांसलेशन का काम कर सके। सो हाउ हार्ड इज़ ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन, लेकिन फिर क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितना मुश्किल है ट्रांसलेशन करना। ये आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर हम सिंपल एक इंग्लिश सेंटेंस है, जिस तरह हम कहते हैं स्पिरिट इज़ विलिंग बट द फ्लैश इज़ वीक। अब ये एक सिंपल सा सेंटेंस है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे रूह है वो चाह रही है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। हमारी जो बॉडी है फिज़िकली उसमें इतनी पावर नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं किसी और लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल यहाँ रशियन है, तो इसको कम्प्लीटली अलग मीनिंग्स दी गई हैं। उसकी वजह यह है कि उसने एग्जैक्टली सेम ट्रांसलेशन की है वर्ड टू वर्ड, और उसको स्पिरिट को उसने एज अ वोडका ले लिया है, और फिर उसने ये कहा कि जो फ्लैश है, फ्लैश जो बॉडी थी वो उसको उसने एज अ मीट ले लिया, एज अ गोश्त ले लिया। तो अब मसला ये है कि ये आसान नहीं होता किसी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस पे बहुत सारा काम हो रहा है और ये हमारे लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे देगा अगर तो ये काम होता है। कमर्शियल सिस्टम कैन डू अ लॉट ऑफ द वर्क वेरी वेल। हमारे पास इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कमर्शियल काम कर रहे हैं,
جو ایک اسپیسیفک فیلڈ کے اندر ہے تو اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. الگورتھم وچ کمبائنز ڈکشنریز گرامر ماڈل اس طرح کے بہت سارے الگورتھمز بنائے گئے ہیں جو کہ ڈفرینٹ قسم کی ڈکشنریز کو بنانے کے لیے یوز ہو رہی ہیں اور گرامرز کو. پھر ہمارے پاس ایک الگورتھم ہے جس کو ہم بلیک باکس کہتے ہیں. ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے اندر. اب آپ سمپل اگر اس کو دیکھتے ہیں ویب کے اندر کہ ہم اے آئی وہاں پر کیسے یوز ہو رہی ہے تو آپ سمپل اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لکھ لیتے ہیں گوگل کے اندر تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں. مور دین 7 ملین آف آپشنز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اور پھر اگر آپ اس میں اسپیس دیتے ہیں تو آپ کے پاس ڈفرینٹ قسم کے کمنٹس آ جاتے ہیں کہ آپ فردر کیا دیکھ سکتے ہیں اس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوگل کی ویب پیج پہ اے آئی کا الگورتھم یوز ہو رہا ہے کہ آپ نیکسٹ آپشنز کون کون سے یوزر اپلائی کر سکتا ہے. تو ویب پہ آلموسٹ بہت سارے ویب پیجز پہ ہمارے پاس اے آئی کے الگورتھمز یوز ہو رہے ہوتے ہیں. So I will give you a summary of this lecture today, that what we have studied. I give you short definitions of artificial intelligence, and then what are we going to study in this course, what are the course syllabus, the textbooks, and then different kind of definitions of intelligence and artificial intelligence, and then what are the problems that we are going to solve in artificial intelligence, and what are the fields where we are going to apply it, and what are the capabilities that computer should have or machine should have to be artificially intelligent. ہم کچھ اپلیکیشنز دیکھیں گے. نیکسٹ لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سی ایگزامپلز ہیں اس کی جو ریئل لائف میں اپلائی ہو رہی ہیں, اور ہم ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے ڈفرینٹ قسم کے الگورتھمز ہیں. سو انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.